नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन जुमा, मर्द व ख़वातीन, बच्चों का मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज के मेरे खुतबा जुमे का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बानियाँ और आज के मुसलमानों की नाफरमानियाँ। अब टॉपिक सुनते ही ऐसा दिख रहा कि भाई ऑलरेडी एक मौलाना आ गए, अब इन्हों भी यही बोलने वाले हैं कि हम ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, 10 हमारे गलतियाँ गिना दे के चले आने वाले हैं। भाई हम नाफरमाने नंबर 1 से लेके नंबर 100 गलती का हम कर दिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं। अब तुम नाफरमाने बोल के चले आना, ये काम है मेरा नहीं है। मेरा काम किसी को टोकना नहीं है, सिर्फ एहसास दिलाना है। सिर्फ एहसास दिलाना है। किस चीज़ का एहसास? जो कुर्बानियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए उठाई है, बस उसका ज़रा हमें एहसास हो गया ना, तो हमारी जो गाड़ी है ना वो सही पटरी पर आ जाएगी। तो मेरा यह मकसद किसी को टोकना, तुम फ़लाँ सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, तुम फ़लाँ फ़र्ज़ को छोड़ दे रहे, ये मेरा काम ही नहीं है। हो सकता है कि मैं वो छोड़ दे रहा हूँ, बोलकर तो चले जा रहा हूँ, घर में जाकर मैं खुद वो अमल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है? सिर्फ एहसास दिलाना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाकर भेजा? अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा? रहमत। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह फातिहा की दूसरी आयत में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं तमाम आलमों का रब हूँ। जितने भी गैलेक्सीज हैं ना स्पेस में, अगर आप देखेंगे कि करोड़ों 200 बिलियन गैलेक्सी साइंस बताती है, उससे भी कई ज़्यादा है, उन तमाम आलमों का मैं रब हूँ। उसी तरह अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जितने आलमों का मैं रब हूँ उतने आलमों के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो हम खुशकिस्मत है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आज के दिन अगर मूसा भी आ जाएंगे तो उनको किसकी इताअत करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो उनको किसकी इताअत करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इमामुल अंबिया कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन सिफारिश कौन करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको ये मालूम है कि सिफारिश करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मायल नहीं हो रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे हैं? वो छोटी सी चीज़ ये है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का एहसास नहीं है। जिस तरीक़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए तड़प दिखाया है, शायद ही किसी नबी ने दिखाया होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में ठहरते और रिवायतों में आता है कि इतनी देर दुआएं मांगते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सूज जाते। तो दुआएं किसके लिए मांगते? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं इसलिए मांगते कि मुझे दौलत दे दे,
کیا مجھے شہرت دے دے, کیا مجھے کسی ملک کا بادشاہ بنا دے. وہ کیا دعائیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو رات میں ٹھہر کر آپ اپنے پیروں کو سجا کر دعائیں مانگتے. اور کون سی عمر میں؟ آج ہم نوجوان ہی ایک 4 رکعت زیادہ پڑھ لیے تو ارے بھائی آج تو 4 رکعت زیادہ پڑھا, میں کچھ بہت بڑا تیر مار لیا, ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون سے سال میں ملی؟ 40 سال. ہمارے زمانے میں 40 سال تو ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہے. 40 سال بول تو بھائی ریٹائر ہو گیا, میں کام ختم ہو گیا میرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام 40 سال سے شروع ہوا. تو سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قربانیاں ہیں, وہ کون سی دعائیں ہیں جو تہجد میں اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے مانگتے تھے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دم اچانک کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کی کمی محسوس کرتا ہوں, میں اپنے بھائیوں کی کمی محسوس کرتا ہوں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے, بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم لوگ, آپ لوگ میرے صحابہ ہیں جو میری صحبت میں رہتے ہیں. میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور میں جیسا کہوں گا اس پر عمل کریں گے. تو وہ کون ہیں؟ ہم مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تک نہیں, اور آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آ جاتی ہے تو ہم ہر چیز قربان کرنے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز قربان کرنے تیار ہے. مگر ہم نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھا؟ کیا قرآن کے نزول کو دیکھا؟ کچھ نہیں, مگر پھر بھی ہم ایمان لائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مرتبہ دے رہے ہیں ہمیں, کہہ رہے ہیں کہ میں میرے بھائیوں کی کمی محسوس کرتا ہوں, اور وہ کون ہیں؟ جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں. کتنا بڑا ٹائٹل صحابہ کو ملا. صحابہ کو کیا ٹائٹل ملا؟ صحابی ملا. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنا دیکھے ایمان لانے والے امتی میرے کون ہیں؟ بھائی ہیں. کتنا بڑا مرتبہ, کتنا بڑا مرتبہ, اور کتنی آسانی سے نافرمانی, ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مرتبہ, کتنی آسانی سے نافرمانی ہم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا وقت ہے, اب روح قبض ہونے والی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, کہتے ہیں کہ جنت میں سارے دروازے کھول دیے گئے, پورے فرشتے, سارے کے سارے فرشتے اب انتظار کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا استقبال کرنے کے لیے. جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں, فرشتے خوش ہیں کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آنے والی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں. بس اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جا کر کہتے ہیں, امتی امتی, میری امت میری امت. اب وفات کا وقت آ کر ہے, اب روح قبض ہونے والی ہے, پھر بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت, وفات کے وقت بھی ہمارے لیے ہی دعا مانگی, ہماری نجات کی ہی فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 128 میں کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, کیا یہ تڑپ سے کہ وہ ایمان لا لے, کیا یہ تڑپ سے کہ وہ عمل کر لے, اللہ پر ایمان لا لے, آپ پر ایمان لا لے, اس تڑپ سے کیا اپنی جان دے دو گے؟ اتنا تڑپتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ایمان لا لے, اسلام قبول کر لے, اسلام پر عمل کر لے, میری سنتوں پر عمل کر لے. اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ نے گواہی دے دی کہ کیا آپ جان دے دینے والے ہیں, کیا آپ اپنی جان دے دو گے یہ ایمان اگر نہیں لائیں گے تو؟ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی. اور آج کوئی بنا پریشانی کے, کوئی محنت کے, بس آپ تھوڑا سا ہدیہ دے دیجئے, قرآن مجید کا مصحف پورا آپ کے ہاتھ میں, اور زیادہ ہدیہ دے دیجئے, صحیح مسلم کی پوری کتابیں آپ کے ہاتھ میں, سیاستہ کی پوری کتابیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. کوئی محنت لگی, لکھنے کی محنت لگی, یاد کرنے کی محنت لگی, جس طرح سے راویوں نے حدیثوں کی سندوں کو جمع کر کر یاد کیا, ان کو جمع کیا. ہمارے پاس کوئی کسی کو یہاں پر پرابلم ہوئی؟ کسی کو پرابلم نہیں ہوئی. مصحف ہمارے ہاتھ میں, احادیث ہمارے ہاتھ میں,
بس کمی کس چیز کی رہ گئی؟ وہ تو عمل کی رہ گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، بس عمل کس طریقے سے کرنا ہے، بس راستہ ڈھونڈو عمل کرنے کا۔ تو وہ تڑپ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہی تڑپ کو تو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان، کہ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس تڑپ کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جی جان لگا کر یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ دیکھتے کہ ہم پہلے کس طریقے سے اس کو عمل کرتے۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جذبہ، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اسی طریقے سے جذبے کو ہم لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاملہ آج یہ ہو چکا ہے، جذبہ اس طریقے کا نہیں ہے اے اللہ امت کے پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ میرے گھر کے پریشانیوں کو دور کر دے، میری زندگی میں برکت لا دے، میرے کو فلاں کر دے، بس میرے کو دولت دے دے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ کیا تو نے ایک حدیث پر عمل کیا؟ نہیں وہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ کر دے۔ آج ہمارا مزاج ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنگ میں جاتے، گردنوں کو کٹوانے کے لیے، جہاد کے لیے جاتے۔ ارے نہیں مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا، اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سرٹیفکیٹ مل گیا میں گھر کو جا کے سو جاؤں گا، ایسا ہے معاملہ؟ نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ سرٹیفکیٹ ہے، نہ حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے غصے میں فی الوقت۔ حالات مسلمانوں کے حالات دنیا میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی آزمائش ہے۔ ایسے ہمارے حالات رکھ کر پھر ہم یہ سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ہماری سفارش تو کر دیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو اور مجھے یہ احساس کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دی ہیں نا، اس پہ ہمیں کھڑے اترنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے قربانی دی ہے نا، میں کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لوں، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی ان کی کیا سفارش کرے، یہ امتی کی، یہ تو آپ کی اس طریقے سے نافرمانی کرتا تھا، یہ سود خور تھا، اور یہ بدعتی تھا، اور یہ کیا کرتا تھا، غلط رسومات میں لگا ہوا تھا زندگی بھر۔ اگر شادی کا موقع آ جاتا تو ایسا لگتا کہ اسلام نے شادی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، من مرضی جو چاہے کر لو، ایسا ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہماری صورت کو دیکھنا پسند کریں گے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو مایوس کرنا پسند کریں گے؟ ہم ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہماری جان، مال، والدین، بیوی بچے، ہر چیز کو قربان کرنے تیار ہیں، کیونکہ وہ میرے نبی ہے۔ قیامت کے دن جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، قبر کو کھولیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا یوم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آج قیامت کا دن ہے۔ تو دوسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میری امت کا کیا؟ دوسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میری امت کا کیا، واٹ اباؤٹ مائی امہ، میری امت کا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا میرے بیویوں کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میرا کیا۔ آج انسان کا مزاج کیا ہے، بھائی میرا کیا، میں ایک کام میں حصہ لے رہا ہوں تو میرا کیا، سب تو گئے، بھائی کا چھوڑو، بہن کا چھوڑو، والدین کا چھوڑو، میرا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام کو پہلا سوال پوچھیں گے میری امت کا کیا۔ تو ہمارا کیا ایسا مزاج ہے، جو بھی میں عمل کرتا ہوں کیا یہ اسلام کے حساب سے ہے یا یہ غیر شرعی ہے؟ میرا کیا، شریعت کا کیا ہم نے ایسا سوال کیا؟ ہم ایسے سوالات تو کرتے نہیں، بنا علم کے
کچھ غلط کام کر دیتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. تو یہاں پر ضرورت بڑھتی ہے علم حاصل کرنے کی. اگر کوئی بندے کو میں پورا بیان دے دیا کہ بھائی قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو, پورا بیان ختم ہونے کے بعد بندہ بولے گا ارے بھائی میرے کو قرآن ہی نہیں پڑھا اور حدیث ہی نہیں پڑھا, ارے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذرا قرآن کھول کر ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, احادیث کھول کر ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمارا معاملہ آج کیا ہو چکا ہے, اب رمضان آ رہا قریب 3 ہفتے, اب بھائی تم کتنے ختم کرے, 5 قرآن, آپ 2, آپ 5, آپ 10, چل رہی اب بولی چل رہی قرآن ختم کرنے کی, مگر قرآن سمجھنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے, نہ کہ اس سے ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں وہ حاصل کرے. ہمارا معاملہ کیا ہے, الف لام میم 30 نیکی مل گئی. ارے بھائی اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ارے ترجمہ نہیں پڑھے, خالی عربی آتی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے کتنے حروف بنتے اتنے نیکیاں مجھے مل گئے, ارے عمل نہیں پڑھا ہی نہیں ترجمہ. تو ہمارا آج ایسا معاملہ ہو چکا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ رمضان میں, کئی سارے لوگ تو پڑھتے ہوں گے ترجمہ, جو نہیں پڑھتے ہیں, اگر میں بھی نہیں پڑھتا ہوں تو میرے لیے بھی کہ ترجمے سے شروع کرے تاکہ جب جتنا اسلام سمجھ میں آئے گا اتنا عمل کریں گے. سمپل سی بات ہے, جتنا ہم پڑھیں گے جتنا سمجھیں گے اتنا عمل کریں گے. صرف میں عمل کرنے کے اوپر بیان دے دوں, اطاعت کے اوپر بیان دے دوں, ارے بھائی پڑھے نہیں سمجھے نہیں تو اطاعت اور عمل کہاں سے کریں گے. تو پروسیس ہے, سمجھنا, پڑھنا, سمجھنا اور اطاعت کرنا, یہ پورا مکمل پروسیس ہے انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موقع دیا. کیا موقع دیا؟ کہ اگر وہ نبی اللہ سے دعا مانگ لے, اللہ سے وہ دعا مانگ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اسے قبول کر لے گا. اور نبیوں سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہمارے جیسا کہ غیر شرعی دعا مانگے, ہے کہ نہیں. اے اللہ میں چوری کروں, تھوڑا چوری میں کامیاب کر دے. اے اللہ میں پڑھا نہیں, تھوڑا چٹی میں سے لکھ لیتا ہوں پھر بھی تھوڑا پاس کر دے. ایسے غیر شرعی دعا اللہ سے ایسا پوچھتے دیکھا. ہمارے دعائیں آج کل ایسے ہی ہو چکے, ہمارا عمل کچھ نہیں, عمل سے زیادہ ایکسپیکٹیشن اللہ سے کر لیے تو وہ پورا ریورس میں آ جا رہا اور ہم سمجھ رہے نہیں. تو جتنا عمل ہمارا ہوگا نا اتنا ہی ہمیں ریوارڈ ملے گا, جتنا کام کریں گے اتنا سیلری ملے گا, یہ کامن ہے. تو اسی طرح انبیاء, اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا کہ تم دعا اگر مانگو گے تو میں قبول کر لوں گا. اور اللہ کے نبی نے کہا سارے نبیوں نے وہ دعا کو استعمال کر لیا, سارے نبیوں نے کر لیا, صرف میں نے نہیں, میں نے اس کو ریزرو کر لیا تاکہ قیامت کے دن جب سفارش کی بات آ جائے تو وہ دعا کا استعمال کر کر میں میری امت کی سفارش کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. کس کے لیے ہے وہ, کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ہے, قبیلے کے لیے ہے نہیں. کس کے لیے ہے؟ وہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے, اس امت کے لیے ہے. کہا کہ اس دعا کا استعمال میں قیامت کے دن سفارش کے طور پر کروں گا. چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے تھے, ہے کہ نہیں. طائف کے میدان میں کیا ہوا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتانے گئے تو اوباشاؤں نے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. تو اکشبین جو پہاڑ ہے وہاں کے فرشتے آ گئے, کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کریے, منہ بھی مت کھولیے, آپ اشارہ کریے, ہم انہیں قبیلے والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایسا پیس دیں گے. اللہ کے حکم سے آئے تھے. اللہ کے نبی کیا بولتے تھے, ارے اتنی تکلیف, سر میں سے خون, پیر میں سے خون جا رہا, پورا خون لہو لہان ہو گئے. مگر کہا نہیں, مجھے اب بھی امید ہے کہ ان میں سے لوگ اسلام قبول کریں گے. اور چند سال کے بعد ان قبیلے والوں میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اکشبین کو ڈال کے پیس دو بھائی ان کو, تو کیا ہوتا آج ہمارا مزاج کیسا ہے, گھور کے دیکھا ہے نہیں. نوجوانوں کا کیسا ہے, گھور کے دیکھا, نیکو دیکھا, ہے کہ نہیں. گاڑی اگر تھوڑی سی کراس چلے گئی, ذرا ہوا بھی زیادہ لگ گئی تو اب یہاں ممبر پر استعمال نہیں کرنا الفاظ, وہ تو سب کو معلوم ہے, ہم استعمال بھی کریں ہماری زندگی, کرے نہیں کرے, کرے نا, کھل کے کرے.
گاڑی ذرا ٹکر کھا گئی, کوئی گھور کے دیکھا, ذرا کمزور بندہ دکھا, ذرا ڈرا ہوا چہرہ دکھا تو بس ہم حاوی ہو جانے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا, کہا کہ اگر اشارہ کر دو تو ان کو پیس دیں گے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کو نہیں استعمال کیا. کہا کہ ایسی دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر انبیاء کو دی, میں میری امت کے لیے صرف اٹھا کر رکھوں گا. تو اتنے قربانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے دیے ہیں, کیا ہم پلٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا اتنے سنتیں لے کر پہنچیں گے؟ کیا اتنے فرائض لے کر پہنچیں گے؟ یہ ہمارا محاسبہ کرنا ہے اور یہ احساس کرنا ہے کہ 1400 سال پہلے میرے لیے سوچا. آج ہمارے نوجوانوں کا حالات کیسے ہو چکے ہیں؟ آج جو چمکیلی دنیا ہے, جو لائٹنگ والی دنیا ہے, جو کروما کٹ والی دنیا ہے, اور جو وی ایف ایکس استعمال کرتے ہیں نا, پتہ ہے آپ کو, وی ایف ایکس استعمال کرتے ہیں آپ, جو سافٹ ویئر استعمال کر کر چھکا چھک دنیا دکھاتے ہیں, ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. مگر جو نبی 1400 سال پہلے ہمارے لیے تہجد میں اٹھ کر روئے, ہمارے لیے روئے, وفات کے وقت بھی کہا کہ امتی امتی, پلٹا کر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ٹھہریں گے. کیسے غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے, کس کے لیے؟ کہ بھائی اسلام آگے پھیل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں زیادہ تر کس لیے تھی؟ زیادہ تر کس لیے تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہوان ہو جا رہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں لیٹے ہوئے ہیں, ایک قبیلہ گزرتا ہے, کوئی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی قبیلہ گزر رہا ہے غیر مسلمان, تو اٹھ کر بھاگ کر ان کو اسلام بتانے کی کوشش کرتے ہیں. امہات المومنین کہتی ہے, اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے بیمار ہیں, کیسے جائیں گے؟ تو کہا کہ اگر یہ قافلہ گزر گیا اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قافلے سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا, تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی, اے اللہ جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا تھا نا, اس کے بازو سے ہم گزر گئے اور اس نبی نے ہمارے تک جو ہے دعوت نہیں پہنچائی, اس لیے ہم غیر مسلمان ہیں. یہ کہہ دیں گے وہ, ایسا انہیں کہنا نہیں چاہیے, اسی لیے میں جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. تو یہاں پر کیسی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسلام پہنچانے کے لیے, اور ہمارے کیسے قربانیاں اسلام پہنچانے کے لیے غیر مسلمانوں کو. قربانیاں تو تھوڑا آگے کا پروسیس ہے, تو اسٹارٹنگ میں ہمارا پرابلم دکھ رہا. یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے, آپ کے لیے, میرے لیے, جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے, آج اسلام پر حملے, اسلام پر موویز کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اسٹرانگ نہیں ہیں. 2 دن پہلے ہی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ یوٹیوب نے کہا کہ جو انوسینس آف مسلم کی جو فلم آئی تھی نا, ٹریلر, اس کا فل ورژن آ گیا ہے یوٹیوب پر, اور یوٹیوب نے کہا ہم فل ورژن اس اینٹی اسلامک فلم کا یوٹیوب پر سر نہیں نکالیں گے. کیا کرتے کرو, کتنی بڑی بات ہے. یوٹیوب کہتا ہے کہ ہم اینٹی اسلام فلم یوٹیوب پر سر نہیں نکالیں گے. آپ کو ان کے اوپر انگلی اٹھا سکتا؟ کتنا احتجاج کریں گے؟ آج ہم ہمارے گلی, ہمارے محلے, ہمارے اسٹیٹ تک احتجاج کر سکتے, کیا ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی؟ نہیں پہنچ رہی. کیوں؟ کیونکہ اس لیول کا میڈیا ہم استعمال نہیں کر رہے. وہ لوگ ویڈیو کی شکل میں اسلام پر حملے کرتے ہیں اور ہم لکھت کی شکل میں ان کو جوابات دے رہے, تو ان تک جواب کہاں سے پہنچے گا؟ آج دنیا میں اسلام پر الگ الگ طریقے سے حملے. آج آپ تو نیوز پیپر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, پورے یہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کیسے کیسے کنٹریز, کیسے کیسے ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, عقیدے کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں. روہنگیا مسلمس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہو گیا, میانمار کے ایریے میں کوئی کنٹری ان کو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہے. وہ کئی ہفتوں سے شپ میں زندگی گزار رہے ہیں. کیسے مسلمانوں کی حالت ہو چکی. اور مسلمان کون ہے؟ پوری کائنات کا جو رب ہے نا, اس کو ماننے والے مسلمان ہیں, اور وہی مسلمان کو کوئی کنٹری انٹری ہونے نہیں دے رہے اپنے ملک میں. کتنی شرمناک والی بات ہے. مسلمان مانے ہم پورے ایک باڈی ہے کہ نہیں؟ تو سوچئے کہ یہ نوبت کیوں آئی. خطے زمین پر ایک ملک کا حاکم, ایک ملک کا بادشاہ, ایک مسلمانوں کو پناہ دینے سے انکار کرتا ہے.
چند لوگوں کو انڈونیشیا نے ایکسیپٹ کیا, ملیشیا نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں نہیں بھائی یہ مسلمان ہمارے پاس نہیں. بدھسٹ لوگ ہیں نا, بدھسٹ لوگ برما میں, وہ لوگ کو ہم کتنے معصوم سمجھتے, وہ لوگ مسلمانوں کو مار مار کر کاٹ کاٹ کر پھینک دے رہے. انڈیا کے حالات کیسے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو اس جان پر اس کی آ جا رہی ہے, اس کے جان پر باری آ جا رہی اگر کوئی اسلام قبول کر رہا تو. یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا, نارتھ انڈیا اور ویسٹ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر جان کی باری آ گئی. کیوں ایسے حالات برے کیوں ہو گئے؟ انڈیا میں دعویٰ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک آرٹیکل ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن کی صرف ایک آرٹیکل ہے. اگر وہ آرٹیکل ایمنڈ کر دیے, اس کو بدل دیے, تو انڈیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. پورے دعویٰ سینٹرز بند, پورے داعش بند. آرٹیکل 25 یو کین پریکٹس اینڈ پریچ یور ریلیجن, یہ ایک آرٹیکل ہے جس سے پورے داعش کی نیا ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے کہ آرٹیکل کو ایمنڈ کر دے اور ایمنڈ کر دے, اس کے بعد آپ اور ہم کیا کر سکتے؟ یہ نوبت کون لا لیے؟ نوبت کون لا لیے؟ ہم ہی تو لا لیے نا, ہم ہی تو لا لیے یہ نوبت. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں کیسا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نکلتے تو ان کے اخلاق سے غیر مسلمان اسلام قبول کر لیتے. آج ہمارے اخلاق دیکھ کے بھاگ جاتے, اور یہ داڑھی والا دکھ رہا ہے, انہیں جیب میں پتھر وتھر لے کے پھرتا ہے بھائی. ہمارے اخلاق ایسے بن گئے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق؟ یہودن عورت جو کچرا پھینکتی تھی, جس دن بیمار پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مزاج پرسی کرے, اسلام قبول کرے. آج ہمارے اخلاق کیسے؟ اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں غیر مسلمان تو ڈر کے بھاگ جا رہے ہیں, ارے نکو بھائی اس کے اوپر کیا کہیں کیس آئے, اسے ملنا نہ جلنا. تو کیوں ہوا ہمارے اوپر؟ دعوت کا کام چھوڑنے سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا, یہ مسلمان جتنے بھی دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب تک ایمان والے نہیں ہیں, جب تک یہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ٹیچر نہ مان لے. ہر معاملہ یعنی زندگی کا ہر معاملہ, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ ٹیچر نہ مان لے, یہ ایمان والے نہیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے نہیں ہیں. ارے کیوں بھائی, میں تو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہوں, میں تو مسلمان رہوں گا نا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے ایمان نہیں لائے. یہ عیسائی جیسا لاتے ہیں ویسا ایمان لائے, یہ یہودی جیسا ایمان لاتے ہیں ویسا ایمان لائے. آپ کے ذریعے سے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان والے نہیں, اور آپ کے سنتوں پر یہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا قرآن میں کہ ایمان والے نہیں. سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. جتنے بھی مسلمان دنیا کے 2 بلین مسلمان ہیں, سمجھو ایک معنوں میں 7 بلین دنیا کی آبادی ہے pewforum.com کے حساب سے, 2 بلین مسلمان ہیں. ان میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ گوار سے گوار, ان پڑھ سے ان پڑھ شخص کو بھی پوچھتے, جس کو دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے اس سے بھی پوچھے تو کہے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. بھائی ہر چیز قربان کر دیں تیار. تو اسی دعوے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے کر کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں, فَاتَّبِعُونِي, اللہ نے فارمولہ کلیئر بتا دیا کہ اللہ سے محبت کرنے کا جو فارمولہ ہے, اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو, اتنا ہی ہے. نو چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس, نہ میرے پاس, صرف اللہ سے محبت کرتا ہوں. بھائی اللہ سے محبت, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت. نبی کے بارے میں کیا نہیں معلوم؟ ارے قیامت کے دن پھر سفارش کون کریں گے؟ نبی کریں گے, پھر ان کے بارے میں نہیں معلوم. یہ آج آپ کے اور میرے حالات ہو چکے. تو یہ سب چیزوں کو ہم اوور کم کرنا ہے, یہ آگے بڑھنا ہے تاکہ دین کا علم حاصل کرے. مسلمانوں کے حالات تبھی سدھریں گے جب ہم قرآن کھول کر ترجمے سے پڑھیں گے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں, اس طریقے سے جانتے ہیں, مگر وہ ہر درمی سے ایمان نہیں لائیں گے, کہیں گے کہ نہیں ہم کو نہیں ماننا. آپ کو پتہ ہے غیر مسلمان مستشرقین
کو قرآن اور حدیث کے بارے میں اتنا علم ہے جتنا کہ آج کے کئی سارے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ علم سیکھنے نہیں، قرآن میں سے غلطی کیسا نکالنا، حدیث میں سے غلطی کیسا نکالنا، اسلام پر اٹیک کیسا کرنا، اسلام کو برا کیسا بولنا، اس کے لیے وہ قرآن کھول کھول کر ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، احادیث کھول کھول کر ترجمے سے پڑھ رہے ہیں. ان کو زیادہ ہمارے سے اسلام معلوم ہے. کیوں؟ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، اٹیک کرنے کے لیے. تو کیا ایسا حالات ہو چکے ہیں ہمارے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں میرے بعد 2 چیزوں کو چھوڑ کر گیا ہوں. کیا ہے وہ؟ قرآن اور میری سنتیں. کس کے لیے؟ مستشرقین کے لیے، غیر مسلمان کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، یا پھر ہمارے لیے؟ اوبیسلی ہمارے لیے. تو پورا پاسا ہمارا پلٹ چکا ہے. جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے وہ غیر مسلمان کر رہے ہیں. تو اتنے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اس امت پر، اور کئی سارے ہیں. اگر آپ روایتیں پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرتیں اٹھا کر پڑھیں گے، تو صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہے. وفات کے وقت امتی امتی کہہ کر گئے آپ کے اور میرے لیے. جب قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام خبر کھول کر پوچھیں گے کہ آج تو یوم القیامہ ہے، پہلا سوال کہتے ہیں کہ میری امت. قیامت کے دن وہ جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے دعا کا، ساری امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی پوری امت. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک دعا کو استعمال کریں گے، کس کے لیے رکھے بھائی؟ آپ کے اور میرے لیے. سمپل اتنا سوچیے آپ، جنت میں جانا ہے، سب کو جانا ہے. کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. جانا ہے سب سیریس، جانا ہے سب کو پکا. کس کے ذریعے جانا ہے؟ کس کے ذریعے جانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے جانا. اب آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیے جنت میں جانا ہے یا نہیں ہے. ہم کو خود ڈیسائیڈ کر لینا ہے بھائی. رستہ ہے وہی، اب اس کی اطاعت کر رہے نہیں کر رہے، اس کے باتوں پر عمل نہیں کر رہے یا نہیں کر رہے، اس شخص کے ہم کو خود دیکھ لینا ہے. بھائی مثال کے طور پر ایگزام لکھ رہے، اب معلوم ہوگا کہ یہی کریکشن کرنے والا ہے، جی حضور بول کے گھس جاتے نا اس کے پاس، ہے کہ نہیں؟ ایگزام لکھ رہے، بہت بڑا ایگزام ہے، اب معلوم ہو گیا انہیں کریکشن کرنے والا ہے بندہ، تو آپ کا مزاج ایک دم کیسا ہو جاتا؟ معصوم بچے ایک دم، دنیا معلوم ہی نہیں ہے، اب بھی پڑھ کے آئے، ہو جاتا نا مثال. سیلری لینا ہے، کیسا ہو جاتا؟ لیو لینا ہے کمپنی میں سے، کیسا ہو جاتا؟ بونس لینا ہے، کیسا ہو جاتا ہمارا مزاج کو سوچیے، دنیاوی حالات کو سوچیے، دنیاوی حالات کو سوچ لیجئے. ہماری کچھ غرض رہی، کیسا ہو جاتا ہمارا مزاج؟ کیسا ہو جاتا؟ جنت کی غرض ہے سب کو ہے. اور کون سی جنت؟ ہمارے اعمال تو ہے کچھ نہیں، اور جنت کی کون سی جنت کی خواہش ہے معلوم؟ جنت الفردوس. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے جائے ہمیں، انشاءاللہ لے جائے، مگر ہمارے اعمال کے حساب سے دل کا محاسبہ کرنا ہے. میرے اعمال یہ ہے، میں کیسا سوچوں بھائی جنت الفردوس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اعمال کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے میں اسلام کو سمجھوں، اس طریقے سے اسلام پر عمل کروں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ میرے اعمال کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس عطا کرے انشاءاللہ. اور عمل بھی اتنا کرنا ہے آبویسلی. اب پاس ہونا ہے فرسٹ رینک فرسٹ ڈگری سے تو اتنا پڑھنا اور اتنا لکھنا ہے، وہ تو کامن جیسا دنیا کا رول ہے نا، وہی آخرت کا رول ہے انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں تھیں اس پر ہمیں کھڑے اترنا ہے، اور دکھنے میں، پہننے میں، اعمال میں، معاملت داری میں، بزنس میں، ہر چیز میں میرے نبی نے کیا کیا، یہ کیا میں یہ کروں گا. خواتین کو بھی یہی کہتا ہوں، میں خواتین کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ بھائی جتنے بھی گھر میں خواتین رہتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے دین کی طرف مائل کرے. بچوں کو بچپن میں تربیت دیتے نہیں، بچے بڑے ہو کے بغاوت کرتے، آئے میرا بچہ میری بغاوت کر دیا. ارے بچپن میں اسلامی تربیت دیے نہیں دیے، پھر بغاوت میں تو کیا کریں گا. تو یہ پروسیس ہے پورا. اگر آپ اسلامی تربیت دیں گے تو وہ آپ کی سنے گا، اگر اسلامی تربیت نہیں دیں گے تو آپ کی بغاوت کریں گا. تو بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، سب کو اسلامی تربیت اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول بنائیے تاکہ جیسا ہم اسلام دیں گے تو اسلام آئے گا. یہ دنیا ایک ریورس چیز ہے، ہم جو دنیا کو دیتے ہیں وہ دنیا سے ہم کو واپس ملتا ہے. یہ دنیا کا ایک کامن فارمولا ہے، کامن رول ہے. تو گھر میں بھی ہمیں اسلام بچوں کو بتانا ہے، اسلام ہر
ہمارے خاندان والوں کو ہمارے گھر والوں کو بتانا ہے تاکہ ان سے اسلامی چیزیں ہم انشاءاللہ واپسی میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.